Assalamu alaikum dear students. A very warm welcome to my YouTube classroom. Today we will talk about another short story, and that is God Be Praised by Ahmad Nadeem Kasmi. Ahmad Nadeem Kasmi is a prominent Pakistani writer, and when we talk about the present syllabus of Intermediate Part 1, then we can confidently say that this is arguably the best story picked to be included in this syllabus. Being a teacher, I have observed over the years that students take greater interest in this story only because of this fact that it reflects their own culture and surroundings. While going through this short story, they feel themselves insider of this story. The educational authorities must realize this fact to include more translated stories in the syllabus of intermediate so that students not only read English language but also learn about their values and cultural issues with deeper interest. The stories like Button Button, The Reward, and The Clear in the Sky do not arouse the interest and curiosity of the students as they find themselves outsider, not only because of cultural differences but also due to foreign language. That is why it is far better to bring Pakistani short stories with English translation. God Be Praised is a story of a father with meager sources of income and greater amount of responsibilities. Having good number of children, the main character Maulvi Abul Barakat finds himself in the world of hostile circumstances, especially related to the marriages of his growing daughters on the one side and hyperinflation on the other side. The story not only reflects the culture of rural Punjab but also highlights the cultural taboos and issues related to dowry and the suitable marriage proposals for young girls. Let's explore this beautiful short story. God Be Praised. Before his marriage, Maulvi Abul Barakat alias Abul used to live in comfort, even pomp. شادی سے پہلے مولوی ابول برکات المعروف مولوی ابول، مختصر نام ان کا ابول تھا، پورا نام بلانے کی بجائے لوگ ان کا جو انیشیل نیم تھا اس کے ساتھ ان کو مخاطب ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے یہ انتہائی شاندار کمفرٹیبل لائف جو تھے یہ گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ذمہ داریاں نہیں تھیں، شادی نہیں تھی، بچے نہیں تھے، تو وہ تنہا جو بھی کماتے تھے اپنی ذات پر خرچ کرتے تھے، بہتر زندگی گزار رہے تھے. On his head he wore a light brown turban known as مشتی لنگی. اپنے سر کے اوپر وہ ایک ہلکے بھورے رنگ کی پگڑی باندھا کرتے تھے کہ جسے عام طور کے اوپر مشتی لنگی کہا جاتا تھا because it originally came from مشہد in ایران، کیونکہ یہ ایران کے شہر مشہد سے منسوب تھی. The gilded tip of his cap used to shine brightly above the turban. ان کی ٹربن، ان کی پگڑی کے اوپر ایک ٹپ تھی، ایک بروج تھا جو کہ ہمیشہ چمکتا رہتا تھا. He always carried a walking stick, a sort of scepter with decorative bands of brass and gilt. اس کے علاوہ وہ اپنے ہاتھ کے اندر ایک واکنگ سٹک جو تھے اس کو لے کے چلا کرتے تھے، جس کو آپ عصا کہہ سکتے ہیں، سیپٹر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عصا یا ایک بڑی سی جو سٹک ہے، عام طور کے اوپر جب ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پر جو امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، تو وہ جب خطبے کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ میں انہوں نے ایک سیپٹر پکڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو عصا ہے، وہ جو سٹک ہے، وہ ان کے ہاتھ کے اندر ہوتی تھی، اور اس کے ارد گرد جو تھا وہ بریس کا جو ہے نا وہ اس طرح سے ڈیزائن بنا ہوا تھا، پٹیاں لگی ہوئی تھی اس کے اوپر، اس کی ڈیکوریشن کے حوالے سے یا اس کی مضبوطی کے حوالے سے. For his hair he used fragrant oil. اپنے بالوں کے اوپر یہ کوئی خوشبودار تیل لگاتے تھے، آئل لگاتے تھے. Its sweet pungent smell lingered in the village lanes whenever he walked through them. جب بھی یہ دیہات کی گلیوں میں سے گزرتے تو یہ جو تیز تیل انہوں نے اپنے سر کے اوپر لگایا ہوا ہوتا تھا، اس کی خوشبو گلیوں کے اندر ٹھہر جاتی. اب خدا جانے وہ کون سا تیل لگاتے تھے کہ جس کی خوشبو اتنی تیز تھی، تو جہاں کہیں سے وہ گزرتے تو اس گلی کے اندر وہ خوشبو دیر تک ٹھہری رہتی. مولوی ابول ہیڈ سلائٹلی بلجنگ آئیز. مولوی صاحب کی تھوڑی ابری ہوئی آنکھیں تھیں. بلجنگ آئیز سے مراد یہ ہوتی ہے موٹی آنکھیں، باہر کی طرف نکلی ہوئی ابری ہوئی آنکھیں، یعنی کہ اندر کی طرف دنسی ہوئی نہیں تھی
بلکہ کافی زیادہ پرومیننٹ تھیں، ابھری ہوئی تھیں. On his fingers he wore silver rings with large turquoise stones. اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر انہوں نے مختلف رنگز پہنی ہوتی تھیں جس میں بڑے بڑے ٹرکوائز سٹونز لگے ہوتے تھے، فیروزے لگے ہوتے تھے. تو ہاتھ کی اگر 5 انگلیاں ہیں تو 5 رنگز انہوں نے پہنی ہوں گی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر. اکثر مردوں کے اندر آپ کو پتہ ہے جیولری کو پہننے کے حوالے سے ایک ٹرینڈ ہوتا ہے یا وہ شوق رکھتے ہیں اس چیز کا. تو مولوی صاحب بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر رنگز پہنتے تھے. These rings came off his fingers 5 times a day before ablutions, and yet no change was ever observed in the order in which they were worn. یہ ہاتھ کی انگلیوں پہ موجود جو رنگز تھیں دن میں 5 مرتبہ وہ ان کو اتارتے وضو کرنے کے حوالے سے. 5 نمازیں تھیں، نماز سے پہلے جب وہ وضو کرنے لگتے تو ظاہری بات ہے وہ ان کو اتارتے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ ان کو دوبارہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پہن لیتے. لیکن کبھی بھی وہ ترتیب جو تھی وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی تھی کہ جو رنگ جس فنگر کے اوپر تھی وہ ہمیشہ اسی کے اوپر پہنتے. Every Eid after his sermon, whenever the cotton bag containing from 150 to 200 rupees collected from the devotees happened to fall with a third, he distributed 40 to 50 rupees in the presence of the worshippers among the needy and the poor of the village. ہر عید کے خطبے کے بعد ایک کاٹن کا بڑا سا بیگ جس کے اندر تقریباً 150 سے 200 روپے اکٹھے ہوتے مقتدیوں کی طرف سے، نمازیوں کی طرف سے، وہ لا کے ایک دم سے ان کے سامنے رکھ دیا جاتا. وہ نمازیوں کی موجودگی کے اندر 40 سے 50 روپے جو ہوتے وہ دیہات کے جو غریب لوگ ہوتے، مسکین لوگ ہوتے، ضرورت مند ہوتے، اسی وقت ان کے اندر تقسیم کر دیتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم بھی جب عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ایک چندے کی صورت میں پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، تو انہیں بھی وہ پیسے دیے جاتے. تو 100 سے 150 روپیہ یا 200 روپیہ. تو یہ چونکہ پرانے وقتوں کی لکھی ہوئی سٹوری ہے تو یہ کرنسی بھی پھر اسی حوالے سے، تب یہ بڑی اماؤنٹ ہوا کرتی تھی جس وقت کے اندر یہ سٹوری جو تھی وہ لکھی گئی تھی. After each such act he used to say, اپنے ہر ایسے عمل کے بعد وہ کہا کرتے تھے، پلیز ڈونٹ پرے می، آپ برائے مہربانی مجھے دعا نہ دیں. ریممبر دی بینیولنٹ آلمائٹی اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد رکھیں، اس کا شکر ادا کریں. If he creates insects in stones, he supplies their food there too. کہ اگر وہ پتھر میں بھی کسی کیڑے کو پیدا کرتا ہے تو وہاں پر بھی اس کا رزق اس کو پہنچاتا ہے. پلیز ڈو ناٹ بلیس می، آپ مجھے جو ہے وہ دعا نہ دیں. What has he not blessed me with؟ ایسی کون سی نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں نوازا. Health, peace of mind, freedom from care، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہنی سکون دیا ہے، صحت دی ہے، تمام تر پریشانیوں سے آزادی دی ہے. I have everything one can desire، میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی کوئی انسان تمنا کر سکتا ہے. I don't need anything more from his unlimited treasures of divine blessing، مجھے اس کے مقدس خزانوں میں سے جو کہ لامحدود خزانے ہیں ان میں سے مزید کسی چیز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو یہ ان کی ایک جو ہے نا کنٹینٹمنٹ کو شو کرتا ہے کہ وہ قناعت پسند انسان تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا وہ اسی کے اندر خوش تھے. ان کو مزید کسی چیز کے حوالے سے لالچ یا طمع نہیں تھی کہ میرے پاس یہ بھی ہو یا زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے. تو جب بھی لوگ جو ہیں یہ ان کے اندر پیسوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے اور لوگ آگے سے ان کو دعا دیتے تو کہتے ہیں مجھے دعا نہ دیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہ رزق کا بندوبست اس نے کیا ہے آپ کے لیے، مجھے تو اس نے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے. Like the children who came in quick successions, the times too had changed fast. جس طرح مولوی صاحب کے ہاں بچے تیزی کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا پیدا ہوتا رہا، وقت بھی اسی طرح سے تیز رفتاری سے تبدیل ہوا. A pair of shoes for his first born مہر النساء had cost him 1 rupee. اپنی پہلی پیدا ہونے والی بیٹی مہر النساء کے لیے جب انہوں نے جوتوں کا ایک جوڑا خریدا تھا تو اس وقت اس کی قیمت 1 روپیہ تھی. For his youngest daughter he was now asked to pay 6 rupees for a pair. اور اب اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے ویسا ہی جوتوں کا جوڑا لینے کے لیے جب وہ گئے تو اس کی قیمت 6 روپے ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ مہنگائی ہو چکی تھی، وقت بدل چکا تھا. When he complained, the shoemaker said, مولوی جی I didn't charge more for your sake. جب مولوی صاحب نے اس چیز کی شکایت کی کہ یہ تو بہت زیادہ رقم ہے تو جو شو میکر تھا، جوتے بنانے والا تھا،
وہ کہتے ہیں مولوی جی آپ کی خاطر میں نے تو زیادہ پیسے مانگے نہیں ہے. Had it been someone else, اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا, I could easily have wangled 10 rupees, تو اس سے تو میں بڑی آسانی سے 10 روپے ہتھیا لیتا. The cost of leather has gone sky high. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چمڑے کی قیمت ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. Prices have risen so suddenly that it seems as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched to the Mount Caucasus. جس طرح سے تیزی کے ساتھ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, لگتا ہے کہ اس ملک کی تمام تر بھینسوں جو ہے یا تمام تر جو گائے ہیں ان کو ماؤنٹ ککاکس بھیج دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ کیا نام ہے اس کا, اس پہاڑ کا, چلے میرے ذہن میں آتا ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو. سوری, کوکاف, اٹس ان رشیا. تو یہ بیسیکلی انہوں نے نام اس لیے لیا ہے کہ یہ ایک دور دراز کا پہاڑ ہے. تو لگتا ہے کہ ہمارے ملک کی تمام تر جو جانور ہیں نا ان کو ڈسپیچ کر دیا گیا ہے, دور دراز کے کسی علاقے میں بھیج دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں چمڑے کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں کی کھال سے چمڑا وغیرہ بنتا ہے. My cost price is 512. میری جو اس کے اوپر لاگت آئی ہے وہ 5 روپے 12 آنے ہے. Believe me, my profit is only 4 annas. میری اس کے اوپر جو پروفٹ ہوگی وہ صرف اور صرف 4 آنے ہے. Come on مولوی جی, don't look disappointed. آپ مایوس نہ ہوں. And pray don't give me even that 4 annas bit. آپ ایسا کریں کہ جو اوپر میری پروفٹ ہے 4 آنے, میں وہ آپ کو چھوڑتا ہوں, آپ وہ مجھے نہ دیں. I will charge only what I have spent for these dainty shoes. میں آپ سے وہی رقم لوں گا جو میری ٹوٹل اتنے خوبصورت اور نفیس جوتوں کے اوپر لاگت آئی ہے. If I'm lying, the curse of Allah be on me. اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کی لعنت ہو مجھ پر. And may I be drowned in some pond. میں غارت ہو جاؤں, ڈوب مروں اگر میں آپ سے زیادہ رقم ڈیمانڈ کروں. May I even be deprived of a decent burial. اور مجھے اچھا بریل جو ہے, بہتر جنازہ جو ہے وہ بھی نصیب نہ ہو سکے اگر میں آپ کے ساتھ دھوکہ کروں. تو یہ ایک ٹپیکل مینٹیلٹی ہے دکانداروں کی کہ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی چیز کو سیل کر سکیں. If it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayers, Maulvi Abul would have prayed to Allah for a pair of shoes for his Umda, the youngest in the family. اگر دعاؤں سے ضروریات زندگی کو پورا کرنا ممکن ہوتا تو مولوی صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ایک پیئر آف شوز جو ہے ان کی چھوٹی بیٹی عمدہ کے لیے بھیج دیں جو کہ سب سے آخر کے اوپر پیدا ہوئی. At night he consulted his wife. رات کو مولوی صاحب اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں. But instead of replying, she silently lifted a corner of the quilt to expose Nisa's small bare feet. لیکن بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات کا جواب دیتی, وہ رضائی کا ایک کونا اوپر اٹھاتی ہے اور محرم نساء کے چھوٹے چھوٹے پیارے سے جو پاؤں ہیں ان کو ایکسپوز کر کے دکھاتی ہے. Seeing those dainty feet, Maulvi Abul burst into tears like a child. ان خوبصورت پاؤں کو دیکھ کر مولوی صاحب جو ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. چونکہ باپ تھا تو باپ کے لیے یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ بیٹی جو ہے اس کی ننگے پاؤں گھومے سردی کے موسم کے اندر, اور صرف اس لیے ننگے پاؤں گھومے کیونکہ وہ جوتے اس کے پاس نہیں ہیں. نیکسٹ ڈے آفٹر ہز مارننگ پریئرس, اگلی صبح کی نماز کے بعد, he went to the shoemaker. وہ دوبارہ اس موچی کے پاس جاتے ہیں. and paid him 5 rupees and 12 annas. تو اسے 5 روپے 12 آنے کی رقم ادا کرتے ہیں. and bought the shoes. اور اس سے یہ والے جوتے خرید لیتے ہیں. leaving his shop he vowed with Allah as his witness. اس دکان سے نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بنا کر مولوی صاحب قسم اٹھاتے ہیں never to use the powdered tobacco that he loved. کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی نسوار کا استعمال نہیں کریں گے. تو یہ ایک شوق تھا انہوں نے پالا ہوا, ایک ایڈیشنل خرچہ جو تھا انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ اکثر مرد کوئی نہ کوئی اس طرح کے شوق پالتے ہیں. کوئی اسموکنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی سگریٹس پیتا ہے, کوئی جو ہے وہ نسوار وغیرہ جو ہے اس کا استعمال کرتا ہے. تو مولوی صاحب جو تھے وہ ٹوبیکو پاؤڈر استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو رقم ادا کرنے کے بعد جب نکلتے ہیں وہاں سے تو قسم اٹھاتے ہیں اس چیز کے حوالے سے کہ آج کے بعد وہ جو نسوار کے اوپر پیسے ضائع کرتے ہیں وہ پیسے ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو ماں باپ بچوں کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں.
کہ اپنے بہت سے جو ان کے شوق ہوتے ہیں، اپنی بہت سی جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی خاطر وہ ان سے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے بچوں کو بہتر انداز سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ When Mehrun reached the age of 14, مولوی ابوال's prayers became intense and prolonged۔ جب مہرون نساء 14 سال کی عمر کو پہنچی، بڑی بیٹی ان کی، تو مولوی صاحب کی جو دعائیں تھیں یہ زیادہ طویل بھی ہوتی گئیں اور ان میں زیادہ شدت بھی آنا شروع ہو گئی۔ ڈیورنگ رمضان he led the nightly تراویح prayers as usual۔ رمضان کے مہینے میں وہ روٹین کے مطابق نماز تراویح پڑھا رہے تھے۔ But the same مولوی ابول who never had made a single mistake began straying from one surah of the holy Quran to another۔ اور وہی مولوی ابول جن کو کبھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہوئے غلطی نہیں لگی تھی، اب ایک صورت سے دوسری صورت پر بھٹکنے لگے، بولنا شروع ہو گئے۔ Sometimes unconsciously he repeated the same chapter twice in the same part of the prayer۔ اور بعض اوقات ایک نماز کی دونوں جو رکعت ہوتی ہیں، دونوں رکعت کے اندر وہ کیا کرتے، ایک ہی صورت کو تلاوت کر دیتے، ایک ہی چیپٹر کو پڑھ دیتے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ رکعت کو پڑھتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے، پہلی رکعت میں مولوی صاحب ایک صورت پڑھتے ہیں، دوسری رکعت کے اندر اس کو جا کے چینج کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ چونکہ جب آپ کا ذہن جو ہوتا ہے وہ پریشانیوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے، آپ مینٹلی پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں، تو پھر وہ قرآن پاک کی جو ترتیب ہوتی ہے، جو صورتوں کا آرڈر ہوتا ہے، وہ بھی پھر آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب مولوی صاحب جو تھے، جو پہلے کبھی غلطی نہیں کیا کرتے تھے، اب چونکہ گھریلو ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں، پھر بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس کی فکر ہے، لہٰذا ایک باپ ہونے کے ناطے وہ نماز پڑھاتے ہوئے اکثر اوقات چیزوں کو آگے پیچھے کرنا شروع ہو گئے۔ Once when Chaudhry Fateh Dad, the member of the district board, reprimanded him for a mistake۔ ایک بار چودھری فتح داد جو کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے رکن بھی تھے، انہوں نے مولوی صاحب کی غلطی کے اوپر ان کی سرزنش کی، ڈانٹا ان کو۔ مولوی ابول felt like shouting back at him۔ مولوی صاحب بھی غصے سے چلا کر بولے، "You have a whole row of boys۔ چودھری صاحب آپ کے تو سارے بیٹے ہیں۔ Had you also been blessed with a daughter، اگر آپ کی بھی کوئی بیٹی ہوتی، then you would understand why I repeated a chapter of holy book twice۔ تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ میں نے اس مقدس کتاب کا جو چیپٹر ہے، جو سورت ہے، اس کو 2 بار کیوں پڑھ دیا ہے۔ But چودھری فتح داد's censure was purely religious۔ لیکن چودھری فتح داد کی جو تنقید تھی وہ خالصتاً مذہبی تنقید تھی۔ Why he has the same rich pious Muslim, the head of the village, who every evening for years had been sending Maulvi Sahab home baked bread smeared with ghee and an earthen bowl of dal۔ کیونکہ یہ وہی چودھری صاحب تھے، وہی امیر چودھری صاحب تھے جو کہ انتہائی متقی مسلمان بھی تھے اور دیہات کے نمبردار بھی تھے۔ یہی وہ چودھری صاحب تھے کہ جن کے گھر سے سالوں سے مولوی صاحب کے ہاں رات کو گھر کا بنا ہوا کھانا، روٹی ہوتی جس کو گھی کے ساتھ سمیئرڈ کیا جاتا، چوپڑنا روٹی کو، ٹھیک ہے، گھی لگا کے، تو اس کو سمیئرڈ وتھ گھی مین کہ گھی لگا کے ساتھ میں دال کا ایک باؤل، ایک ہانڈی جو ہے وہ مولوی صاحب کے ہاں بھیجی جاتی ہے۔ آج بھی یہ چیزیں دیہاتوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ دیہات کے اندر جو جو رچ فیملی ہوتی ہے، جو دیہات کا چودھری یا نمبردار ہوتا ہے، اس کے گھر سے مسجد کے اندر کھانا جاتا ہے۔ تو یہ اسی کلچر کی غمازی کر رہا ہے یہاں پر کہ چودھری صاحب جو تھے وہ ہر رات اپنے گھر سے کھانا جو ہے مولوی صاحب کے گھر بھیجا کرتے تھے۔ He was very regular in his offering۔ وہ اپنے اس نذرانے میں انتہائی باقاعدگی کا مظاہرہ کرتے۔ For some reason the daily offering of the evening meal was delayed۔ اگر کسی وجہ سے رات کو یہ نذرانہ جو ہوتا اس میں تاخیر ہو جاتی کسی وجہ سے بھی، چودھری فتح داد would carry it himself to the مولوی ابول's house۔ اور مولوی صاحب تو چودھری فتح داد کیا کرتا کہ وہ اس کھانے کو خود لے کر مولوی صاحب کے گھر پہنچ جاتا اینڈ apologize for the delay، اور جا کر اس تاخیر کی ان سے معافی مانگتا، saying یہ کہتے ہوئے I'm terribly sorry مولوی جی، مولوی صاحب میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، my wife is unwell، میری بیوی بیمار ہے، so the maid has cooked the food، اس لیے آج جو میڈ ہے، ملازمہ ہے، اس نے کھانا بنایا ہے۔ He sincerely considered the daily gift to مولوی ابول a part of his daily worship۔ مولوی صاحب کے ہاں روز اس کھانے کے نذرانے کو بھیجنا چودھری فتح داد کے قریب اس کی روٹین کی عبادت کا حصہ تھا۔ جیسا نماز پڑھنا اس نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا تھا، نماز اس کے اوپر فرض تھی، اس کو فرض سمجھ کے وہ پڑھ رہا ہوتا تھا،
بالکل اسی طرح جو مولوی صاحب کے ہاں کھانا بھیجنا ہوتا تھا اسے بھی وہ ایک فرضی عبادت کے طور کے اوپر لیا کرتا تھا. Conscious of the ever increasing responsibilities of her husband, زیب النساء too had started teaching young girls of the village the Holy Quran. اپنے شوہر کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے زیب النساء نے بھی اب دیہات کے چھوٹے بچوں کو، چھوٹی بچیوں کو اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا. زیب النساء ان کی مسز کا نام ہے، ٹھیک ہے. مہر النساء بڑی بیٹی کا نام ہے. یہ مکس نہیں کر دینا، سمجھ آگے بات. یہ پیپر میں زیب النساء کی جگہ مہر النساء لکھا ہے اور مہر النساء کی جگہ زیب النساء لکھا ہے. سو پلیز مائنڈ دی ڈفرنس. تو اب چونکہ شوہر کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، اس کا اظہار بھی اپنی بیوی سے کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کی بیوی نے بھی اب دیہات کی چھوٹی بچیوں کو گھر میں قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا. On Thursday, when each of the girls brought a small portion of sugar on bread, ہر جمعرات کو ساری بچیاں جو ہوتی وہ روٹی اور اس کے اوپر چینی، شوگر یا گڑ کہہ لیں اس وقت کے حوالے سے، اس کا چھوٹا سا ایک حصہ ساتھ لے کر آتی. زیب النساء would arrange for at least 2 baskets. زیب النساء ان کو اکٹھا کرنے کے لیے 2 ٹوکریوں کو ارینج کرتی، مینیج کرتی. These small baskets were used to store morsel of home baked bread. یہ جو چھوٹی ٹوکریاں ہوتی ہیں ان کے اندر گھر کی بنی ہوئی یہ جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو جمع کیا جاتا، ذخیرہ کیا جاتا. But there was yet another problem. لیکن کھانے پینے کے علاوہ ایک مسئلہ اور بھی تھا. Besides bread to fill their bellies, they also need clothes to cover their bodies. کہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے غذا کے علاوہ اپنے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے بچوں کو کپڑوں کی بھی ضرورت ہے. تو ضروریات زندگی تو بہت سی ہوتی ہے نا، آپ کو صرف کھا کے تو زندہ نہیں رہنا ہوتا، آپ کو سر چھپانے کے لیے گھر بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے، آپ کو اپنے جسم کو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے موسم کے مطابق کپڑوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو دن میں 3 وقت کے لیے کھانے کی ضرورت جو ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہے. تو یہ تمام تر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر کسی ہیڈ آف فیملی کا سورس آف انکم محدود ہے یا اس کے مالی وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو یقینی طور کے اوپر 3 4 5 بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اس فیملی کو مینیج کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسجد کے اندر سروسز دینے والے، مذہبی طور کے اوپر جو ہے پورے دیہات کے اندر، پورے شہر کے اندر اپنی خدمات سر انجام دینے والے جو مولوی حضرات ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کتنے پیسے دے دیتے ہیں؟ ان کی پے کتنی ہوتی ہے؟ وہ لاکھوں میں تو نہیں ہوتی ہے. تو بڑے کم ریسورسز ہوتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، تو اسی کے اندر انہوں نے گزر بسر جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. عام طور کے اوپر مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گھر ان کے لیے ہوتا ہے جس میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مہینے کے بعد جو ہے وہ پیسے جو اکٹھے ہو جاتے ہیں نمازیوں کی طرف سے، مقتدیوں کی طرف سے، تو وہ ان کو مل جاتے ہیں. باقی حکومت کی طرف سے تو نہیں ان کو کچھ بھی ملتا. چودھری فتح داد used to present new clothes to Maulvi Abul once a year after every harvest. چودھری فتح داد سال میں ایک بار ہر فصل کی کٹائی کے بعد مولوی صاحب کو کپڑے جو ہے وہ بھی تحفے کے طور کے اوپر دیا کرتا تھا. کہ جب بھی فصل کی کٹائی ہوتی، گندم کی ہو جاتی، چاول کی ہو جاتی، تو اس خوشی کے اندر چودھری فتح داد جو تھا وہ کیا کرتا تھا کہ مولوی صاحب کو کپڑے جو ہے وہ بھی گفٹ کیا کرتا تھا، دیا کرتا تھا. اوکے جی. Whenever these clothes came, a tailoring shop would spring up in Maulvi Abul's house. جب کبھی بھی یہ کپڑے گھر میں آتے تو گھر میں ایک درزیوں کی دکان کھل جاتی. زیب النساء with the assistance of Mehrun and Zabda and Shamsun would cut them into smaller outfits for the younger kids. زیب النساء اپنی بیٹیوں کی مدد کے ساتھ، مہر النساء کی مدد سے، زبدہ کی مدد سے، شمسن کی مدد سے ان کپڑوں کو چھوٹے چھوٹے اسمالر آؤٹ فٹس کے اندر کاٹتی تاکہ چھوٹے بچوں کے کپڑے جو ہیں ان کو سلائی کیا جا سکے. If he ever received some extra money, this bonus would usually be locked up in a tin box. اور اگر کبھی کہیں سے کوئی ایکسٹرا رقم مل جاتی، کوئی بونس مل جاتا، تو وہ جو بونس ہوتا، وہ جو ایکسٹرا رقم ہوتی، وہ سیدھا ایک ٹن باکس کے اندر جاتی اور اس کو لاک کر دیا جاتا ہے. جیسے وہ پگی بینک ہوتا ہے نا بچوں کا، جس میں وہ پیسے جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے انہوں نے گھر کے اندر ایک ٹن باکس رکھا ہوا تھا، ایک لوہے کا ڈبہ سمجھ دیں. تو جو ایکسٹرا پیسے آتے اس کو وہ خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے اندر جمع کر لیتے تھے اور وہ لاکڈ رہتا تھا. With the passage of the time,
دی ایپیٹائٹس آف دی چلڈرن انکریزڈ. وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو بھوک کی کیپیسٹی تھی, جو اشتہا تھی, وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئی. مولوی ابول واز کاٹ ان دی ورلڈ آف لائف. مولوی صاحب زندگی کے اس بور میں پھنس چکے تھے. ٹائم ہیڈ ناٹ بین کائنڈ ٹو ہم. وقت ان پہ مہربان نہیں تھا. دی ہیئر اراؤنڈ ہز ٹیمپلس ہیڈ بیکم سلوری وائٹ. ان کی کنپٹیوں کے اوپر جو بال تھے, یہ جو سائڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, عام طور پہ بال انہی طرف سے سفید ہونا شروع ہوتے ہیں, تو ان کی جو ٹیمپلس پر جو بال تھے وہ آہستہ آہستہ اب سفید ہو رہے تھے, گرے ہو رہے تھے. دی گرپ آف ہز ٹیتھ آن ہز گمز ہیڈ فار لانگ بین لوز. اس کے علاوہ ان کے دانتوں پر ان کے مسوڑوں کی جو گرپ تھی وہ بھی کسی حد تک لوز ہو چکی تھی. یہ بڑھاپے کی علامات ہیں کہ آپ کے دانت جو کبھی مسوڑوں کی گرپ میں ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں, جب آپ عمر میں ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں, بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے دانت جو ہوتے ہیں ان پہ مسوڑوں کی جو گرپ ہے آہستہ آہستہ وہ ہلکی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تمام تر بڑھاپے کی علامات ہیں. بٹ ہز وائس ریمینڈ ریزوننٹ. لیکن ان کی آواز میں جو گرج تھی وہ آج بھی باقی تھے. however sometimes that too quivered. لیکن اب کبھی کبھار ان کی آواز جو ہے یہ بھی کپ کپا جاتی تھی. تو وہ جوانی کے اندر جو ایک آواز کا ایک تھا, ایک جو وائبریشن تھی یا اس کی ایک جو ریزوننس تھی, اب کافی حد تک اس کے اندر بھی کمی آنا شروع ہوگی, یا وہ آواز کبھی کبھار تلاوت کرتے ہوئے کپ کپا جاتی. چودھری فتح داد واز دی اونلی ون ہو نیو دی ریزن. گاؤں میں چودھری فتح داد وہ واحد بندہ تھا جسے ان تمام تر مسائل کی وجہ کا پتہ تھا. مولوی ابول ہیڈ ونس اوپنڈ ہز ہارٹ ٹو ہم اباؤٹ اے سوٹیبل میچ فار مہرون. ایک بار مولوی صاحب نے اپنے دل کی بات کھول کے چودھری صاحب سے کی کہ وہ اپنی بڑی بیٹی مہرون نساء کے رشتے کے لیے پریشان ہیں, کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. The Chaudhary had carefully considered the eligibility of all the young men of the village. چودھری صاحب نے دیہات میں موجود تمام جو لڑکے تھے, سب کی جو ایلیجبلٹی تھی, سب کی جو قابلیت تھی, اس کا بغور معائنہ کیا, مطالعہ کیا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کی چونکہ شادی ہونی ہے تو دیکھا جائے کہ دیہات میں ایسا کون سا لڑکا ہے کہ جو اس قابل ہو کہ اس کے ساتھ مولوی صاحب کی بیٹی کے رشتے کی بات جو ہے اس کو چلایا جا سکے.